बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर एक गासबाना कब्ज़ा करने की जो मज़मूम कोशिश है उस पर पूरी दुनिया में सदाए एहतजाज बुलंद हो रही है। और आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास हुआ, उसमें भी अहम कायदीन ने तकरीरें की। अभी ये मुश्तरका इजलास जारी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस इजलास के ज़रिए भारतीय हुकूमत की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए कोई मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा की जा सकेगी या नहीं। इस पर आज हम बात करेंगे और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो हैं वो आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जिनका ताल्लुक BAP के साथ है और वो मेंबर हैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो है उसके मेंबर हैं। उनके साथ हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो कि कश्मीर कमेटी के मेंबर हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, और शाजिया मरी साहबा जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो जो कौमी असम्बली की ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसकी मेंबर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आज इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए क्या कहा। कश्मीर में उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक किया, उन्होंने अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गए, इस गवर्नमेंट अपनी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट गई, जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट गई, वो 17 यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट गए, वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन के अगेंस्ट गए। वाज़ेह करता हूं कि हम हर फोरम के ऊपर इसको लड़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर हम सोच रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए जा सके, ये स्टडी कर रहे हैं। जनरल असेंबली में ये रेज करेंगे, हेड्स ऑफ स्टेट से ये बात करेंगे, हर फोरम के ऊपर मीडिया पे इस चीज को उठाएंगे, दुनिया को बताएंगे। अनवारुल्लाह काकड़ साहब, आप फॉरेन अफेयर्स कमेटी के भी मेंबर हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल में हम ये मसला कैसे उठाएंगे? सिक्योरिटी काउंसिल हम तो मेंबर हैं। मीर साहब, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऑलरेडी करारदादें कश्मीर के हवाले से 1949 में ऑनवर्ड्स मंजूर हो चुकी हैं, तो ज़ाहिर है ये एक फ़ोरम है जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। पब्लिक डिप्लोमेसी जो नॉर्मल डिप्लोमेसी है उसके और कई चैनल्स हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट एक और हमारा टारगेट ग्रुप है। कैपिटल हिल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में लॉबिंग करना ये एक और एरिया है। GCC कंट्रीज़ उनके साथ इसको पिकअप करना, हमारा नेक्स्ट डोर जो आयरन ब्रदर का हमारा रिलेशन है चाइना के साथ, इवन सेंट्रल एशिया। मेरे ख्याल में इस वक्त तक पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक कोर को रात को नींद नहीं आनी चाहिए और दे शुड बी ट्रैवलिंग ऑल अराउंड एवरी इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और जहाँ जहाँ हो सके अपने केस को आर्ग्यू करें, बिकम अ स्टोरी टेलर, एंड देयर इज़ अ डीप एंड ट्रेजिक स्टोरी of Kashmir which should be told to the rest of the world. खुर्रम साहब, आप कश्मीर कमेटी के मेंबर हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर की सपोर्ट दी हुई है, उसको वोट करना है आपने। तो उसके आगे उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ये इसको सपोर्ट को वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपका इस पर क्या ख्याल है? नहीं, सपोर्ट तो ऑफ़र की जा चुकी है जी। हाँ। वो एक एंडोर्समेंट होती है, वो दी जा चुकी है। असल जो शहबाज शरीफ ने सवाल ये किया कि इमरान खान साहब ने हिंदुस्तान से जो कोशिश की है अभी तक अपने 11 माह में, वो एक उसकी जजमेंट दुरुस्त नहीं थी। अगर हमें आज इमरान खान साहब को उसकी रेसिस्ट आइडियोलॉजी उन्होंने ज़िक्र किया अपनी तकरीर में, और उनको ये भी याद आ गया कि जी इसको अपीज़मेंट नहीं करनी चाहिए, हिटलर और नेविल चैम्बरमैन का उन्होंने हवाला दिया, तो फिर अपीज़मेंट तो इमरान खान साहब ने की जब उन्होंने अप्रैल में न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मिस्टर मोदीज़ गवर्नमेंट माइट एक्चुअली बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर सेटलिंग द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। मैं एग्जैक्ट अल्फाज पढ़ रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा वी हैव मोर चांस फॉर पीस इफ मिस्टर मोदीज़ गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड। अब इनके ख्याल में कि मोदी साहब की हुकूमत जो थी वो बेहतरीन मुमकिन ऑप्शन था कश्मीर को हल करने के लिए, लेकिन आज उसका जवाब ये आया। न्यूयॉर्क टाइम्स में आज एक जो एडिटोरियल है वो बहुत, उन्होंने तो बिल्कुल दूसरी बात की है। इंडिया नहीं, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में, लेकिन और असल में तो ये मैं जिस चीज को सवाल कर रहा हूं मीर साहब,
میں کوشچن کر رہا ہوں پرائم منسٹر کی اسٹریٹجک ججمنٹ کہ جس شخص کو آج وہ کہتے ہیں کہ ریسسٹ آئیڈیالوجی ہے, انہوں نے RSS کی ہسٹری پہ بھی ہمیں ایک بے مقصد لیکچر دیا. اصل سوال یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسٹر مودی کی گورنمنٹ بیسٹ پاسبل آپشن ہے تو پھر مودی نے کل والا ایکشن کیسے لے لیا؟ پاکستان نے اور پاکستان کے وزیر اعظم نے مودی کو گریوسلی مس ریڈ کیا ہے. یہ اصل میں شہباز شریف کا پوائنٹ تھا. اور دوسرا ایشو یہی ہے کہ آج کی جو پرائم منسٹر کی تقریر تھی, میرے خیال میں تو وہ بالکل بھی اس موقع کے شائن شان نہیں تھی. وہ ایک ہمارا یہ خیال تھا کہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آئے گی, ایک سفارتی روڈ میپ آئے گا کہ جی ہم کیسے آگے لے کر چلیں گے, پر بجائے سفارتی روڈ میپ کے ہمیں راشٹریہ سیوک سماج کی ہسٹری کا لیکچر دیا گیا. لیکن جب عمران خان صاحب نے جب شہباز شریف صاحب سے کہا کہ مجھے آپ تجویز دیں تو انہوں نے کوئی تجویز نہیں دی. جی تجویز ہم دیں گے جب اپوزیشن کی مزید تقاریر ہوں گی, لیکن یہ دیکھیں نا, میری نظر میں اس سٹیج پر آ کر ایک نیوکلیئر جو تھریٹ دے دینا جو عمران خان صاحب نے دی, اس کی اس وقت بالکل ضرورت نہیں تھی. اور پوری تقریر جو ہے وہ فارمولیک آئیڈیاز تھے, ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ ہم نے کیا. دیکھیں پاکستان انڈیا کو کنونشنل وار کا تھریٹ تو کر ہی نہیں سکتا, تو نیوکلیئر تھریٹ ہی ہے نا. یہ تو بات تو صحیح ہے. عمران خان صاحب کے ایگزیکٹ الفاظ یہ ہیں کہ جی ہم کنونشنل وار کی طرف جا سکتے ہیں, اور اگر اس میں ہم انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم نیوکلیئر وار کی طرف جائیں گے اور ہمیں نیوکلیئر بلیک میلنگ کا تانا دیا جاتا ہے. جی تو ہماری نظر میں, اپوزیشن کی نظر میں, یہ بات وزیر اعظم کے ابھی کہنے کی نہیں تھی. یہ بات ابھی کل کا ایک ریزولوشن بھی ہم نے جوائنٹ اپوزیشن نے اور حکومت نے مل کر بنانا ہے, یہ پارلیمان کی طرف سے کی جا سکتی تھی. تو آج کی جو تقریر تھی وزیر اعظم کی وہ بالکل بھی اس موقع کے شائن نشان نہیں تھی. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ایک سیٹ پالیسی سٹیٹمنٹ آئے گی, بجائے پالیسی سٹیٹمنٹ کے انہوں نے بالکل سرسری ذکر کیا اچھا جی ہم وہاں UN سیکیورٹی کاؤنسل بھی جائیں گے, ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی جائیں گے. اصل میں تو چاہیے تھا کہ وہ کہاں کہاں جائیں گے, دنیا میں کس کس کو اپروچ کریں گے. وہ پورا جو ایک سیریس روڈ میپ چاہیے تھا وہ ہمیں آج وزیر اعظم کی تقریر سے نہیں ملا. جی شازیہ مری صاحب, اب آپ کی پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی تقریر کی, جس طرح شہباز شریف صاحب نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا انہوں نے بھی کیا, لیکن کچھ آپ بتانا پسند فرمائیں گی کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کیا تجویز دیا عمران خان صاحب کو جس پہ ان کو عمل درآمد کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب. آج جو اسمبلی کا اجلاس ہوا, میں نہیں چاہتی کہ کچھ زیادہ اس طرح کی بات ہو جو کرٹیکل ہو, لیکن آج اللہ اللہ کر کے وہ اجلاس شروع ہوا. آپ جانتے ہیں کہ صبح اجلاس بلایا گیا. ہماری امید تو یہی تھی کہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ شاید حکومت کو کوئی زیادہ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور جس طریقے سے یہاں کہا گیا کہ ان کی ججمنٹ مودی کے حوالے سے یا مودی سرکار کے حوالے سے جو رہی ہے وہ ایک بڑی عجیب ہمیں نظر آئی. پہلے بھی جب یہ اناؤنسمنٹ انہوں نے کی ایک سٹیٹمنٹ کے ذریعے کہ ان کے الیکشن کے بعد کشمیر کا ایشو ریزالو ہو جائے گا, تو پاکستان حیران ہو گیا تھا اس بات پر. اور میں نے آپس کی بات یہ ہے کہ ایک وزراء سے بھی ان کے بات کی, اور میں نے کہا جی یہ کیا سٹیٹمنٹ تھا, تو انہوں نے ڈسون کیا, انہوں نے کہا جی ہمیں خود نہیں پتہ یہ کیا سٹیٹمنٹ تھا. میں اب نام نہیں کوٹ کرتی, میری عادت نہیں ہے, لیکن وہ ان کے لیے بھی بڑا مایوس کن سٹیٹمنٹ تھا. جو ایک آدھ لوگ تھے جن کو میرا خیال ہے اس بات کی نوعیت کا اندازہ تھا, تو وہ سٹیٹمنٹ واقعی بڑی عجیب سٹیٹمنٹ تھی, اور جس طرح سے کوٹ ان کوٹ یہاں پہ بیان کی گئی. آج کی جو ہماری تقریر تھی, دیکھیں اس کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر کی حیثیت میں, انہوں نے جو بات کی بڑی واضح تھی کہ انہوں نے کہا جی ہمیں ہر فورم پر, ہر فرنٹ پر پاکستان کا جو کیس ہے کشمیر کے حوالے سے وہ بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی رکھنا پڑے گا. انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی ہمیں OIC کا اجلاس بھی بلانے کی پہل کرنی چاہیے, بے شک وہ اگر فورن منسٹر لیول پر ہی کیوں نہ ہو, لیکن کسی بھی قسم کا احتجاج, کسی بھی قسم کی جو ایک اس وقت ہماری طرف سے ریاکشن یا سٹیٹمنٹ یا ایکشن ہوگا وہ ضروری ہوگا. افسوس یہ ہے کہ ہمیں خاموشی ملی گورنمنٹ کے فرنٹ پر. دیکھیں میں بہت ساری چیزوں پہ ان سے اتفاق نہیں کرتی, اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں ان کو خود ادراک نہیں کہ کس طرح حل کرنا ہے, لیکن کشمیر کا جو ایشو ہے وہاں پر تو ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے لیے ایشو کتنا امپورٹنٹ ہے, پاکستانیوں کے لیے کشمیر کتنا امپورٹنٹ ہے, کشمیری بھائی بہن کتنے امپورٹنٹ ہے. ایک عرصے سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کشمیر میں, ہم اس پر بات کرتے ہیں, آپ کے شو پر بہت دفعہ بات ہوئی ہے. اور حامد میر صاحب مجھے آپ کو سکھانے کی یا تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے کئی شوز کیے ہیں اس ایشو پر, آپ نے شاید اپنے آپ کو خطرے میں بھی ڈالا ہے کئی موقعوں پر اس حوالے سے. اور جو باڈی لینگویج آج ہم محسوس کر رہے ہیں
میں مایوس نہیں ہونا چاہتی لیکن تکلیف میں ضرور ہوں. پاکستان کا وہ ریاکشن، وہ رسپانس نہیں آیا. میرے بھائی ہیں کاکر صاحب، میں حکومتی نمائندہ سمجھ کر ان سے بات نہیں کر رہی، بحیثیت پاکستانی کے میں سمجھتی ہوں اگر آج کوئی کمی کوتاہی تھی حکومت کی طرف سے یا کل نظر آئی تو اس کا میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، یک آواز ہو. نہیں لیکن دیکھیں نا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں تجاویز دیں، تو بلاول صاحب نے کہا کہ شیریں مزاری کو فورن منسٹر بنا دیں. بلاول صاحب نے اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ تھی، انہوں نے کہا کہ جی جو فورن منسٹر ہے وہ ایوان میں موجود نہیں ہے. اتنے اہم موقع پر فورن منسٹر صاحب کی کوئی بھی ضرورت ہو جانے کی، کوئی بھی وجہ ہو، ان کا پرسنل ٹرپ ہے، کچھ بھی ہو، میں تو کہتی ہوں آفیشیل بھی ہوتا تو وہ کینسل ہونا چاہیے. دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ the foreign minister of Pakistan considers Kashmir as the most important issue and he is in the parliament of Pakistan. لیکن آج وہ میسج فورن منسٹر نے نہیں دیا آن دا فلور آف دا ہاؤس کیونکہ وہ ایبسنٹ رہے اور ان کی غیر موجودگی میں بہت وقت تک تو یہ حکومت سوچ رہی تھی کہ کون پالیسی بیان دے گا ہماری طرف سے، اور اس وقت یہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ شاید کہ وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں گے. تو شیریں مزاری صاحبہ کو یہ ذمہ داری سونپی جا چکی تھی، یہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ دیں گی پالیسی بیان. میں وٹنس ہوں کہ یہ جب ساری چیز ہو رہی تھی جب ہم اسپیکر آفس میں بیٹھے تھے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم واقعتاً حکومتی سطح پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایشو امپورٹنٹ ہے تو اسے ایکشن سے دکھانا ہوگا. پوسٹ جو انڈین پارلیمنٹ میں ہوا، جو لیجسلیشن جو آرٹیکل 370 اور 35A کے متعلق پیش آئی، پوسٹ اس کے بعد ازاں کوئی سٹیٹمنٹ حکومت کی نہیں آئی، کوئی ذمہ دار آفس سے نہیں آئی. پرائم منسٹر کی اپنی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اگر آپ جو جا کے دیکھیں تو آپ کو اس کے بعد کوئی ٹویٹ نہیں نظر آئے گا ان کی جانب سے کہ کیا ری ایکشن ہے پاکستان کا. یہ ری ایکشن تھا پاکستان کا. تو میں آج بھی میں پر امید ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ درد ہے پاکستانی حکومت کے دل میں. میں نہیں انڈرمائن کروں گی، صرف ایک پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج دیکھ کر انڈرمائن نہیں کروں گی دیگر لوگوں کی جذبے کو. میں سمجھتی ہوں کہ اٹس اسٹل ناٹ لیٹ. ہمیں ابھی بھی ان فورمز کو ٹٹولنا چاہیے، ان کو جھنجھوڑنا چاہیے. ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانا چاہیے، ہمیں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل میں جانا چاہیے. یہ سب ہم نے کہا ہے. دیکھیں ان کی تقریر سے کیا ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ جب ہم نے آپ کو ان کا کلپ سنوایا، انہوں نے کہا کہ ہم یون سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی جائیں گے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جائیں گے. لیکن حالت یہ ہے کہ جب پچھلے ایک ہفتے سے یہ ٹینشن چل رہی تھی، ہماری پریپریشن اس حساب سے نہیں تھی. اور میری اطلاع کے مطابق افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو ہماری پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو یون میں ہے وہ بھی ویکیشن پہ تھیں. تو ان کا ویکیشن اللہ کرے آج ختم ہو گیا. لیکن یہ حالات ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ناٹ ہیپی ٹو سے دس. یہ خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو آج انڈیا کو نیوکلیئر وار کا تھریٹ نہیں دینا چاہیے تھا. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہم وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے نیوکلیئر وار؟ دیکھیں میں اس کو ایز اے کلیئر کٹ تھریٹ، نیوکلیئر وار کی تھریٹ نہیں سمجھ رہا ہوں. واٹ ایکچولی ہی واز ڈوئنگ، وہ ایک سچویشن کی اسیسمنٹ کر رہے تھے اور اس میں وہ سیناریو بلڈنگ کی بات کر رہے تھے کہ آج جو انڈینز نے یہ سٹیپ لیا ہے اس پہ پاکستان خاموش نہیں رہے گا. ایک تو مجھے اس میں ری ایشورنس نظر آ رہی ہے ٹو دا پیپل ہو آر ریزائڈنگ ان آکوپائڈ کشمیر. وہ آپ کے پروگرام کے توسط سے سن لیں، پاکستان میں آنے والے 1000 سال میں کسی کی یہ جرت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ کشمیر کاز کو بٹرے کرے. ریسٹ ایشورڈ کوئی بھی صورتحال ہو جائے، کیونکہ کشمیر کاز ہمارے بدن کا نہیں، ہماری روح کا حصہ ہے، یہ ہماری کلیکٹیو میموری کا حصہ ہے، یہ ہمارے آئیڈینٹی کا ایشو ہے. یہ دو نظریوں کی لڑائی چل رہی ہے، ہندوتوا کی اور جو پاکستان کی تحریک موومنٹ چلی ہے وہ جس بنیاد پہ چلی ہے اس کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کشمیر کا ایشو ریزالو نہ ہو. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. دوسرا جو اویلیبل وار آپشنز ہیں، بدقسمتی سے ہم ایک ایسی قوم اور مملکت بنتے جا رہے ہیں جو وار مانگررز نہیں ہے. پاکستان میں اکراس دی بورڈ یہ ایگریمنٹ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور لگ رہا ہے کہ انڈیا میں کنسنسس ہے کہ پاکستان کو ڈیورس کیا جائے کمپلیٹلی. جب آپ ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں تو جنگ کے ممکنہ خدشات ہوتے ہیں. تو جب جنگ کے ممکنہ خدشات ہوں گے، دنیا جانتی ہے کہ کنونشنل پیرٹی ہمارے اور انڈینز کے بیچ میں نہیں ہے، اور اگر وہ انفیوریبلی ہمارے اس میں جائے گا تو ایز اے لاسٹ ریسورٹ نہ ہم سرنڈر کرنے کا آپشن رکھتے ہیں، نہ ہم کشمیر کو سرنڈر کریں گے، نہ پریزنٹ ڈے پاکستان کو کریں گے.
تو what would be that utmost desperate move on the part of Pakistan, وہ اس کو ہنٹ کر رہے تھے. اچھا خرم صاحب، جو آج افواج پاکستان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوا ہے آفٹر اے میٹنگ آف دا کور کمانڈرز، اس میں یہ کہا گیا پاکستان آرمی فرملی اسٹینڈز بائی دا کشمیریز ان دیئر جسٹ اسٹرگل ٹو دا ویری اینڈ. وی آر پریپیئرڈ اینڈ شیل گو ٹو اینی ایکسٹینٹ ٹو فلفل آور آبلیگیشنز ان دس ریگارڈ، چیف آف دی آرمی اسٹاف افرمڈ. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو لگتا نہیں یہ بہت غیر معمولی قسم کا پریس ریلیز ہے؟ یہ غیر معمولی ہے، لیکن کم از کم وزیر اعظم سے زیادہ محتاط ہے. غالباً یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو نیوکلیئر تھریٹ کی ہے، لیکن انہوں نے اس کو سپیل آؤٹ نہیں کیا اور بات کو ایک خاص حد تک محدود کیا ہے. دیکھیے تین چیزیں واضح ہوئی ہیں اس پچھلے 48 گھنٹے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اس کا ذکر بھی ہوا کہ یہ بی جے پی کے مینیفیسٹو میں تھا کہ ہم یہ کام کریں گے، اور پچھلے ایک ہفتے سے جب سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے اور کہا جی ٹیررزم ہونے لگا ہے، ٹورسٹ کو باہر نکالا، یہ نظر آیا ہے کہ کم از کم فورن آفس کی یہ ایکچول اس ایونٹ کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی. اور کلیئرٹی جس قسم کی آنی چاہیے تھی، جو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج وزیر اعظم کی تقریر سے توقع تھی کہ وہ ساری چیزیں لے آؤٹ کریں گے نا، کہ پریپریشن پہلے سے ہوگی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہندوستان نے کیا تو کیا اب لائن آف کنٹرول ختم ہو گئی اور انڈیا بھی کہے گا کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. جو مختلف ٹریٹیز ہیں جس کے تحت ہم کہتے ہیں کہ جنیوا کنونشن وائلیٹ ہوا ہے، یہ بھی کلیئرٹی سے وزیر اعظم کو بتانا چاہیے تھا کہ پاکستان کا کیس یہ نہیں ہے اصل میں کہ جناب انہوں نے کوئی ہندوستان کا اپنا قانون بریچ ہوا ہے. پاکستان کا کیس موجود رہتا ہے کہ انٹرنیشنل لا وائلیٹ ہوا ہے. تو یہ بات کھل کر کہنی چاہیے تھی وزیر اعظم کو، وہ انہوں نے. تو اس کا مطلب یہی نظر آیا ہے کہ یہاں وہ وار گیمنگ یا جو پہلے سے ایک سوچ کی جاتی ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو ہم کیا جواب دیں گے، وہ بالکل بھی موجود نہیں تھا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے جس کا ذکر شہباز شریف صاحب نے اپنی اسپیچ میں کیا کہ جس ثالثی کے اوپر شادیانے بجائے گئے اور اسی کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے لگا میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں. جس ثالثی کی خوشی منا رہے تھے، ہندوستان نے وہ ثالثی کا میز ٹھوکر سے الٹ دیا. وہاں ثالثی کرنے، اس نے کہا جی یہاں ثالثی کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں، یہ یونین ٹیریٹری ہے. تو ہمیں جو ہے وہ جو امریکہ کے ساتھ جو تعلق تھا جس کا ذکر بھی کیا انہوں نے، پھر عمران خان صاحب نے اس کی ایک وضاحت بھی دی، لیکن وہ وضاحت بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح تسلی بخش نہیں تھی کہ امریکن اس معاملے میں جو اینگل ہے جس کا دوبارہ اگر اظہار بھی کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس کا کیا مطلب تھا. کیا انڈینز یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فروری میں پہلے اور پھر ابھی پچھلے ہفتے امریکہ کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ جانتے ہوئے دوبارہ یہ کہا کہ جی میں ثالثی، کس چیز کی ثالثی ہونے لگی تھی؟ کس کے اوپر آپ نے ورلڈ کپ جیتا ہے؟ اور اگر جیتا تھا تو آج لے کر آتے نا ایوان میں، لیکن نہیں آیا. ہمیں تو یہی نظر آیا کہ جی وہ پوری جو چیز تھی وہ ہندوستان نے ایک اپنے ایکشن سے اس میز کو الٹ دیا. اب وہاں ثالثی کرنے کے لیے کیا بچا ہے؟ اب یہی ہے جو چیلنج ہمارے سامنے ہے اور بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری کو کم ہی ان 72 سالوں میں اتنے بڑے چیلنج کا سامنا ہے جتنا کل سے شروع ہوا ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مودی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کیسے کاٹیں؟ جی یہی سفارتکاری کا چیلنج ہے کہ ہم نے اب یہ معاملہ کل اگلے ہفتے حل ہونے والا نہیں. پاکستان کو اپنی پوری جو ڈپلومیسی ہے اس کو ری ٹول اور میں کہوں گا دوبارہ سے ری انویگریٹ کرنا پڑے گا. ایک ڈپلومیٹک ایمرجنسی ہونی چاہیے، ایمرجنسی ہونی چاہیے. پوری دنیا میں جانا پڑے گا ایک دفعہ پھر. ہم سب جو پہلے بھی یہ ایشو اٹھاتے رہے، ایک دفعہ پھر نئے جذبے کے ساتھ اس ایشو کو اٹھانا پڑے گا کہ ہندوستان جو ہے اٹ کین ناٹ گیٹ اوے ود دس. انہوں نے جس طرح یہ وائلیٹ کیا ہے، اور یہ ایشو یہ بھی کہنا چاہیے کہ ایشو زمین کا نہیں ہے، ایشو ان 1.25 کروڑ کشمیریوں کے حقوق کا ہے جن کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. شازیہ مری صاحب، آپ 1 2 3 کر کے کوئی کنکریٹ سٹیپس آپ سجیسٹ کریں گے؟ جس طرح کل ہمارے پروگرام میں مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ ہندوستان جو ہے وہاں سے اپنا ہائی کمشنر واپس بلایا جائے، ان کے ساتھ جو تجارت ہے اس کو لمٹ کیا جائے، خاص طور پہ جو نمک ہے اس کی ایکسپورٹ بند کی جائے. آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں؟ حمید میر صاحب، جس طریقے سے آپ ڈپلومیٹک ٹولز کی بات ہوئی اور ڈپلومیٹک جو ہمارا پوسچر ہونا چاہیے، دیکھیں آپ ماضی دیکھتے ہیں اور ماضی میں آج بھی جو سنہری حروف میں مثال ہے وہ شملہ اگریمنٹ کی ہے. مطلب اتنی ٹینس سچویشن کے اندر جس طریقے سے اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ڈپلومیٹک جو ان کا ایک پوسچر تھا، جو انہوں نے جس طریقے سے اس کو تمام چیز کو ہینڈل کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 93,000 قیدی
نہ وہ بلکہ 5000 جو اسکوائر مائلز ہماری زمین چھٹی، لیکن ایک بہت بڑا، ایک ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی. تو ڈپلومسی پیز جہاں آپ صحیح اسٹریٹجی اپلائی کرتے ہیں. آج ایک اور چیلنج ہے ہمارے لیے، اس چیلنج کے بعد یہ آج ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے، اور ہمارے لیے یہ چیلنج ہے، اس کو ہم اتنا لائٹ نہیں لے سکتے. میں ایک بار پھر کاکڑ صاحب کو بار بار کہوں گی، کاکڑ صاحب خدا کے لیے سٹیٹمنٹ اپنی جگہ، ایکشن از ریکوائرڈ. آپ نے جو بات کی، دیکھیں جو 1 2 3 سٹیپ ہوتے ہیں ان اے گیون سچویشن، جو ڈپلومیٹک سٹیپس ہوتے ہیں، وہ تو ہمیں لے لینے چاہیے تھے. اب یہ میں اور آپ اور ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہوا، اس لیے ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو جو 1 2 3 جو نیچرل سٹیپس ہوتے ہیں اس سچویشن میں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، وہ ہمیں لینے چاہیے تھے. نہیں لیے تو ہمیں لینے چاہیے، ہائی کمشنر کو بلانے چاہیے. بالکل، جو سٹیپس درکار ہے ہمیں لینے چاہیے. ہمیں دکھانا چاہیے کہ پاکستان ہیز ریئیکٹڈ ٹو دس سچویشن. ہم الائیو ہیں، ہم بیٹھے ہیں، ہم کشمیری کاز کے لیے چپ کر کے بیٹھیں گے نہیں. دیکھیں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، کل سے جو تصاویر آ رہی ہیں وہ دیکھی نہیں جا رہی ہیں عامر میر صاحب، اور جو انٹرنیٹ وہاں بین کر دیا گیا ہے، اس کے بعد جو وہاں ڈارکنس ہے، اس ڈارکنس میں وہاں کیا ہو رہا ہے وہ تو اب ہماری سوچوں سے باہر ہے. اب تو ہم سوچ نہیں سکتے. دیکھیں میں بڑی ہوئی ہوں اس پوری سچویشن میں، جہاں بتایا گیا ہے کہ کشمیر از آر کاز. اب یقین کریں، کل میں جب ایک ٹاک شو میں تھی، آئی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ یہ کیا ہو رہا ہے. میں سمجھ نہیں پا رہی تھی. شاید ہماری آنے والی جنریشنز کو ابھی ہم سمجھا رہے ہیں، لیکن ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے، ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ کشمیر ہمارا کاز ہے. واقعتاً ہمیں یہ سکھایا گیا، ہماری روح کا حصہ ہے، اور یہ روح کا حصہ جب ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر ریاکشن بھی ویسا ہی آنا. کاکڑ صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے، خرم صاحب کا تعلق پنجاب سے ہے، آپ کا تعلق سندھ سے ہے، اور آپ مری بھی ہیں. تو آپ تو ڈبل ریپرزنٹیشن کر رہی ہیں. میں کشمیری بھی ہوں. ہاں آپ کشمیری بھی ہیں، خاصی ریپرزنٹیشن آپ کے پاس ہے. اور کاکڑ صاحب جو ہیں وہ پٹھان بھی ہیں اور بلوچستانی بھی ہیں، تو یہ بھی ڈبل ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. تو میں نے ایک بریک لینی ہے. بریک سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نیو یارک ٹائمز جو ہے اس نے آج یہ کہا ہے کہ انڈیا ٹیمپٹس فیٹ ان کشمیر دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی حکومت کا فیصلہ خطرناک اور غلط ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی حکومت کے فیصلے سے سیکیورٹی خدشات، خون ریزی اور تناؤ میں اضافہ ہوگا. یہ آج نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے 70-72 سال میں ریاست جموں و کشمیر کے وہ سیاسی رہنما جو ہمیشہ سے بھارتی آئین کو تسلیم کرتے تھے اور بھارتی آئین کے تحت ہونے والے انتخابات میں حصہ لیتے رہے، آج وہ کف افسوس مل رہے ہیں. آج وہ ندامت کے احساس کا شکار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے مقابلے پہ بھارت کو ترجیح دی، ہم نے بہت بڑی غلطی کی. تو فاروق عبداللہ صاحب جو نظر بند ہیں، نظر بندی کے عالم میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس کے ایک کلپ پر ہم گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. شیخ عبداللہ صاحب جنہوں نے کہ بھارتی حکومت کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ آرٹیکل 370 جو ہے اس کے تحت بھارتی حکومت جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے گی کشمیر کے متعلق، وہ ریاست جموں و کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہ اس کی اپروول سے مشروط ہوگا. لیکن اندرا گاندھی اور شیخ عبداللہ کے درمیان ہونے والا یہ جو معاہدہ ہے، جو 1975 میں جس پہ باقاعدہ دستخط ہوئے تھے دونوں طرف سے، وہ معاہدہ بھی توڑ دیا گیا. تو ان کے جو برخوردار ہیں فاروق عبداللہ صاحب، جو چیف منسٹر بھی رہے ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر کے، آج وہ کیا کہہ رہے ہیں نظر بندی کے عالم میں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. اس سے پہلے انہوں نے کافی باتیں کی ہیں کہ میں ڈیٹینڈ ہوں، میں گرفتار ہوں، اور ہندوستان کا ہوم منسٹر کہتا ہے کہ کوئی گرفتار نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ سارا تھا جو اس میں انہوں نے بات کی ہے. اور محبوبہ مفتی نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی. ان کا باقاعدہ ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو ترجیح دے کے غلطی کی. کیا لگتا ہے اب انوار اللہ کاکڑ صاحب آپ کو کہ اس صورتحال میں جب وہ پرو ہندو، پرو انڈیا لیڈرشپ جو ہے کشمیر کی، وہ بھی اب اپنی گورنمنٹ کی مذمت کر رہی ہے، تو جب وہ مذمت کر رہے ہیں، محبوبہ مفتی، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ جب یہ مذمت کر رہے ہیں، تو پاکستان کی طرف سے جو ریاکشن جانا چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے ذریعے کوئی مناسب میسج چلا گیا کشمیریوں کو؟ میر صاحب دیکھیں، مسلمان جب بھی کسی کرائسس میں ہوتا ہے نا تو وہ اس کے ریسکیو قرآن اور سنت سے ہے. قرآن ایسی صورتحال میں ہمیں کیا گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے؟ اگر آپ سورہ عصر کا بغور مطالعہ کریں تو اس میں صبر اور حق دونوں کی تلقین کی گئی ہے. اب صبر کیا ہے؟ صبر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ
فیٹ کمپلائی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ جو چیز تبدیل نہیں ہو سکتی اس کو تسلیم کر لیں. دوسرا صبر کا پہلو یہ ہے کہ آپ ناپسندیدہ چیز کے خلاف ریزسٹ کرتے رہیں اور ویٹ کر کے اپنے آپشنز ایکسپلور کرتے رہیں, اور جو رائٹ مورلی کریکٹ پوزیشن ہے اس کو نہ چھوڑیں. مورلی کریکٹ پوزیشن یہ ہے کہ کشمیریوں کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ بیسک ہیومن رائٹ ہے. دیر از نو آنر ان ریپ, دیر از نو آنر ان مرڈر. انڈیا کی کریڈٹ میں اس وقت ماس مرڈر, ریپ, انفورس ڈسپیرین, ماس گریوز, اس کو بنیاد بنا کر وہ ایک آکوپیشنل فورس کی صورت میں سری نگر میں بیٹھی ہے. تاریخ میں اس کا جو ڈارک فیس ہے وہی سامنے آئے گا, اس میں کوئی گلوری نہیں ہے. انڈین کانشنس کو یہ سمجھنا چاہیے, انڈین انٹیلیجنشیا کو یہ سمجھنا چاہیے, انڈین سول سوسائٹی کو یہ سمجھنا چاہیے. خوبصورت الفاظ سے, خوبصورت جملوں سے وہ اپنے گناونے اور گندے کردار کو صاف نہیں کر سکتے. سونر اور لیٹر یہ ہونا ہے. اب اس حق کی پوزیشن کے ساتھ ہمیں نی جرک رسپانس نہیں دینا چاہیے. ہمیں اس قسم کے رسپانسز نہیں دینے چاہیے کہ چند گھنٹوں میں رسپانس آئے اور چند ہی گھنٹوں میں وہ زائل ہو. ہمیں لانگ ٹرم اسٹریٹجی سوچنی چاہیے, ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی سوچنی چاہیے. وہ ڈیموگرافی کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا کریں؟ کیا ہم ایسیمیٹریکل وارفیئر کی طرف جائیں؟ کیا ہم صرف ڈپلومیٹک فرنٹس پہ لڑیں؟ کیا ہم لیگل آپشنس کو ایکسرسائز کریں گے, انٹرنیشنل لاء کو طرف جائیں گے؟ یہ تمام ہمیں وے کرنی ہے اور بحیثیت قوم ایک سنجیدہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ لڑائی ہم نے لڑنی ہے اور کس انداز سے لڑنی. جی کاکڑ صاحب, میں آپ کی بات کی روشنی میں تھینک یو, آپ نے جو بھی سٹیٹمنٹ دیا, مجھے یہ صرف ایک سوال حکومت بتا دیں. حکومت کی نمائندگی اگر آج کاکڑ صاحب کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ جب آپ کو یہ معلوم تھا کہ بی جے پی کے پارٹی کے مینیفیسٹو میں کشمیر کے بارے میں کیا لکھا ہے, جب آپ جانتے تھے کہ وہ آر ایس ایس سے جڑے ہیں, ہندوتوا ہے, سارا کچھ ہے, آپ نے حالیہ ان کے الیکشن سے قبل وزیر اعظم پاکستان نے یہ بیان کیوں دیا کہ جب وہ الیکشن جیتیں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا؟ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ بیان کیوں آیا. صرف اس کا مجھے بس سادہ میں اپنی انٹرپریٹیشن دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں وزیر اعظم کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن بحیثیت سٹیزن آف دس کنٹری میں بھی ان کی یہ بات سن رہا تھا. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ اس نے زن غالباً ان کا اس وجہ سے تھا کہ کشمیر کے ایشو پر بہت پولرائزڈ ویوز ہیں ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی, اور کوئی ایسی پولیٹیکل شخصیت جس کے پاس مضبوط مینڈیٹ ہوگا وہ اس پوزیشن میں آئے گا کہ وہ کوئی فیصلہ کر پائے گا. یہ حسن ظن اگر پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک اچھے ہیومن کاز کے لیے اکراس دا بارڈر رکھا تھا اور اس میں ہم غلط ثابت ہوئے ہیں تو یہ ٹریجڈی ہسٹری کی ہے, یہ ہماری نہیں ہے. آپ معذرت کے ساتھ, یہ غلط آج آپ ثابت نہیں ہوئے. جب یہ بیان آیا تھا اس کا سیکنڈ, اس کے دوسرے پل ہی جو ریاکشن تھا وہ بہت حیران کن تھا. پیپل واز شاکڈ. تو میں آپ کو یہ بتاؤں, مجھے نہیں پتا آپ کی انٹرپریٹیشن, اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں, معذرت کے ساتھ, یہ انٹرپریٹیشن نہ جچتی ہے, نہ بیک گراؤنڈ کو سوٹ کرتی ہے, نہ مودی کے کسی ایکشن سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کچھ اور کر دیتے. بٹ سوری, ایز اے پاکستانی آئی ہیو اے رائٹ ٹو آسک the Prime Minister of this country, why did you make a statement like this? I'm angry today. وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم نے نیو یارک ٹائمز کو جو اپریل میں انٹرویو دیا تھا اس کے یہ الفاظ ہیں جس کی ذکر, لیکن میں تو آج سے چند گھنٹے پہلے کی بات کروں, اور جو یہاں ذکر ہوا پرائم منسٹر کو شاید بریف نہیں کیا گیا یا وہ بالکل بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے. جو ساری باتیں ہم آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر رہے ہیں یہ انہوں نے تو نہیں کی. ہاں, کہ آپ کو ٹریڈ کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. ہم انڈیا کے ساتھ جو چیزیں ٹریڈ کرتے ہیں کیا وہ جاری رہے گا اس حالت میں جس طرح اس وقت ہو رہا ہے؟ کیا ایل او سی کے کراس ٹریڈ ہو رہا ہے وہ ابھی بھی جاری رہے گا جب وہاں جو ہے کلسٹر میونیشنز ہندوستان پھینک رہا ہے؟ کیا یہ جو ایشو ہے کہ وہ کلسٹر بم مار رہا ہے, ہم ان کو نمک بیچ رہے ہیں. جی, ہم ان کو نمک بیچ رہے ہیں, ہم ان سے ٹماٹر خرید رہے ہیں, ہم ایل او سی کے ذریعے وہاں سے جو ہے اور فروٹس بھی آ رہے ہیں اور چیزیں بھی آ رہی ہیں اور بھی بہت سارا کیمیکلز ہندوستان سے آتے ہیں. کیا ہم نے یہ تجارت جاری رکھنی ہے؟ تو یہ سارے آپشنز وزیر اعظم کو اگر وہ حتمی انہوں نے فیصلہ نہیں بھی کیا لیکن قوم کے سامنے رکھنے چاہیے تھے کہ جی یہ وہ ایک پورا مینیو ہے جس کی میں ہم پاکستان اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں ان کو اس وسیع تناظر میں دیکھ کر ہم سفارتی بات بھی کر رہے ہیں, ہم جنگ کی بات بھی کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ جو ہائی کمشنر کو واپس بلانا ہے اس کے بارے میں.
کم از کم وہ آپشن تو سامنے رکھتے. وہاں صرف ایک بہت ہی سرسری گفتگو کی کہ جی ہم UN بھی جائیں گے, ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی جائیں گے, اور میں پھر یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے جنگ کا سینیریو بلڈ اپ کیا وہ انتہائی غیر ضروری تھا, اور ایک جو ہے زیادہ اس پر زور تھا کہ جی وہ ہندوتوا کی تاریخ جو ہے ریسسٹ آئیڈیالوجی, اس پر بات یہ کہ ہمارے سامنے ہے بار بار. دیکھیں ہندوستان نے فروری میں میر صاحب ہمارا ایک بلف کال کیا, ہندوستان نے پاکستان کی انٹرنیشنل باؤنڈری کراس کی, اور ہمیں اس وقت بھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے کوئی سپورٹ نہیں ملی اس کے اگینسٹ. یہ اللہ کا کرم ہے, پاکستان کی ایئر فورس کی وجہ سے ہمیں وہ جہاز گرا, ہمارے پاس وہ پائلٹ آیا, لیکن ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے وہ مذمت ہندوستان کی نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی. آج بھی وہی سوال ہے, اور پہلی جو بات تھی کہ یہ جو وزیر خارجہ ہیں ان کو آج چاہے وہ بتایا گیا کہ حج پر ہیں, لیکن واپس آ کر ان کو آج جدہ میں نہیں, ان کو بیجنگ میں ہونا چاہیے. وہ حج چھوڑ کے واپس آ جائیں. جی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جا سکتی ہے, آپ اگر نیت بھی کر کے گئے ہیں, لیکن پاکستان کے سروائیول کا آج کی بات ہے نا, جب اس جماعت کے مینیفیسٹو میں یہ تذکرہ ہے, جب اس جماعت کے لیڈر نے اور اس ملک میں جو اس وقت حکمران ہے انہوں نے ہمیشہ ہم نے پریپریشن کیا کی, ہماری پریپریشن کو آج کی تو نہیں تھی نا, نی جرک ریاکشن تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ ہونے جا رہا ہے. آپ نے خود کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں, ہمیں اس بات کا اندازہ تھا, تو اس اندازے کے بعد آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی, اس اندازے کے بعد بھی آپ امریکہ کے ایک وزٹ سے واپس آتے ہیں اور اب اس پہ تالیاں بجا کے خوش ہوتے ہیں. آپ نے اس قوم کو ایک امید, میں کہتی ہوں امید بھی نہیں تھی ہمیں نہیں پتا تھا کیا ہوا, بیکاز ہر چیز چھپی ہوئی تھی ہم سے. ہمیں صرف یہ کہا گیا کہ امریکہ ثالثی کا کردار, کیا کردار, کس چیز کے لیے وہ کردار ادا کیا جائے گا, اور فوراً ہندوستان سے ریاکشن آیا, جی ہم نے امریکہ کو نہیں کہا کہ آپ انٹرفیئر کریں یا آپ بیچ میں پڑے اس مسئلے کے, یہ ریاکشن ہندوستان. لیکن ہمارے پاس پھر بھی کوئی کلیریفائی نہیں کیا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے حامد میر صاحب کہ اگر آپ کے پاس اور معاملات پہ اسٹریٹجی نہیں ہے, ویژن نہیں ہے, پالیسی نہیں ہے, خدا را کشمیر کا تو کلیئر معاملہ تھا ہمارے لیے, اس کو کیوں آپ دھندلا دکھا رہے ہیں, اس کو کیوں انکلیئر دکھا رہے ہیں. وزیر خارجہ کو آج بیجنگ میں ہونا چاہیے تھا. جی وزیر خارجہ کو پہلے تو یہاں ہونا چاہیے تھا, اور پھر ان کو جانا چاہیے تھا یہاں سے ڈائریکشن لے کے, اور ہمیں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کو فوراً رجوع کرنا چاہیے تھا, ان کو یاد دلانا چاہیے تھا کہ کیا پلوامہ کے بعد ہوا تھا, کشمیر کے اوپر امریکہ اور چین کو ملانا پڑے گا اس معاملے میں, اور ان کا کمبائنڈ انفلوئنس ہندوستان پہ ڈالنا. اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں ہمیں بتا دیں کاکڑ صاحب, اگر ہم غلط ہیں. نہیں, میں فارن منسٹر صاحب ایک بڑے ڈگنیفائیڈ انسان ہے, لیکن سنت حسینی موجود ہے. امام حسین نے بھی حج کو ترک کیا اور اس کو عمرے میں کنورٹ کیا, اور پھر وہ چل پڑے, وقت کے یزید کا پیغام کو ریزسٹ کیا. یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ جب یہ سچویشن تھی تو فارن منسٹر صاحب کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ آپٹکس کے لیے واپس آتے اور وہ اس پوری فارن پالیسی کو لیڈ کرتے. ہیونگ سیڈ دس, اس ایک پورٹفولیو کو بیس بنا کر ہم اپنے انٹائر کشمیر کاز کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. کشمیر کاز از بگر دین دا ریٹرننگ آف دا فارن منسٹر. جو کور ہے, جو اصل ہے, دشمن شاہ محمود قریشی نہیں ہے, دشمن مودی ہے. جو اٹیک رکھنا ہے, جو اسالٹ رکھنا ہے, وہ بی جے پی کی پالیسی پہ رکھنی ہے, وہ پی ٹی آئی کی پالیسی پہ نہیں رکھنی ہے. یہ مسئلہ نہ پی 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 کا ہے, نہ پی ایم ایل این کا ہے, نہ پی ٹی آئی. اٹس کنسیڈرڈ ود دا ریسٹ آف پاکستان. یہ پھر میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ہماری روح کا مسئلہ ہے, اس کو سب اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے اپنی روحانی مسائل کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کی جتنی توجہ کرتے ہیں. شاہ محمود صاحب ایک بہت چھوٹا اسٹیپ ہے اس پورے لارجر سکیم میں. ہمیں ایفیکٹو تجاویز دینی چاہیے. ہماری پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی آ رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کی پرسوں, وہاں پہ تمام پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے اور سینئر لیڈرشپ وہاں ہوگی. بلاول بھٹو صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, باقی پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈرز ہیں, اور ملٹری کی لیڈرشپ بھی اس میں موجود ہوگی. وہاں پہ کنکریٹ سجیشنز کے ساتھ ہمیں ایک انفارمڈ اور ہیلدی ڈسکورس کی طرف آنا چاہیے. پرسوں بلا لی گئی ہے, 8 تاریخ کو وہ کال ان کی گئی ہے. اسپیکر
چیئر کر رہے ہیں اس کو جوائنٹ چلیں اب اس میں یہ میں کاکر صاحب ایک بات کرتے ہیں، ایک تھوڑی تصحیح دیکھیں، یہ کہہ دینا کہ فورن منسٹر ایک بہت چھوٹا سا اس میں ایک رول ہے ان کا، I don't disagree with you. فورن منسٹر کا آفس، فورن منسٹر کا عہدہ بہت امپورٹنٹ ہے. فورن ریلیشنز جو ہے اس وقت آپ کے فورن ریلیشنز کی یہاں فیلئر نظر آتی ہے جب خود پرائم منسٹر نے کہا کہ جی دنیا کو تو کشمیر کا ایشو کا ہی نہیں پتا، دنیا کو تو کشمیر میں ہونے والے مظالم کا نہیں پتا، تو کیوں ہم نہیں بتا پائے دنیا کو کہ کشمیر میں کیا ہو رہا تھا؟ ہم کیوں دنیا کو یہ نہیں بتا پائے کہ پچھلے برس جو 2018 میں جو ہیومن رائٹس یو این کی ہیومن رائٹس کی جو رپورٹ آئی ہے ان کی کمیشن کی، ایک مجھے بریک لینی ہے جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. مجھے دو آپ تجویزیں بتا دیں کہ کل کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اور پھر جس میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ کیا کیا تجاویز جو ہیں جس پہ غور ہونا چاہیے؟ دو تجویزیں آپ دے دیں، دو وہ. دیکھیں بہت ایک تجویز وہ ہے جو پبلکلی اناؤنس ہونی چاہیے، ایک وہ تجاویز ہے جو پبلکلی اناؤنس نہیں ہونی چاہیے. جو نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے میں بہت بڑا ہنٹ دے رہا ہوں. جس طریقے سے ہندوستان نے ہم پہ وار کیا ہے بلوچستان میں، کے پی میں، مختلف جگہوں پر، ہمارے پاس ایک کاؤنٹر انسرجنسی پالیسی ہونی چاہیے. اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ کشمیر. کاؤنٹر انسرجنسی پالیسی، یس. اور وہ اٹ شوڈ ناٹ پاکستان جو ہے وہ کھل کے پاکستان کھل کے خالستان کی حمایت کرے، کیوں نہ کرے؟ ناگالینڈ کی کیوں نہ کرے؟ اور جہاں جہاں ان کی فالٹ لائنز ہیں وہاں، اور ناگالینڈ کے بارے میں بھی 271 ہے، 371 ہے، نیگزل موومنٹس ہیں. ہندوستان کی فالٹ لائنز ہم سے بہت زیادہ، اور اگر یہ کشمیر پہ 370 ختم کیا ہے تو یہ ناگالینڈ، منی پور کے لیے 371A اور B بھی ختم کر سکتے ہیں. خرم صاحب آپ کی تجویز کیا ہے؟ نہیں، میری تجویز یہی ہے کہ ہمارے سامنے جو سفارتی چیلنج ہے کہ ہندوستان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے امریکہ اور چین کا بیک وقت استعمال کرنا پڑے گا، اور دونوں جگہ جا کے بہت سیریس ڈپلومیسی کرنی پڑے گی. اور اس کے ساتھ ہی یو این میں اب تک اگر موو نہیں ہوا تو موو ہو جانا چاہیے تھا معاملہ. وزیر اعظم کی کون کرے گا؟ یو این سیکورٹی کونسل میں کون موو کرے گا؟ جی پاکستان موو کرے گا، بیکاز دیکھیں الٹیمیٹلی جو یو این ریزولوشن نمبر ہیں اس وقت کے 40. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کیا ہمیں پرماننٹ نان پرماننٹ ممبر کا ووٹ دینا چاہیے انڈیا کو؟ جی ہم دے چکے ہیں، ہم انڈورس کر چکے ہیں. نہیں، وہ تو ابھی ووٹنگ ہونی ہے تو نہیں دینا چاہیے نا جی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے آپشنز جو ہیں یہ آج پرائم منسٹر نے ٹیبل پر رکھنے تھے، لیکن وہ تو کسی اور ہی جگہ، وہ تو تاریخ کی دھندلکے میں گم تھے. ہمیں بتانا چاہیے تھا نا جی، آج قوم کو دوبارہ سے یاد کرانا چاہیے تھا کہ کشمیر پر ہمارا کیس کیا ہے، وہ کون سے یو این ریزولوشن ہے، نمبر 91 ہے، 122 ہے. اگر ہمیں معلوم ہے تو وزیر اعظم کو بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ والے ریزولوشن ہیں، ان کی بنیاد پر ہم کھڑے ہیں. 370 اپنی جگہ پر ہوگا، 35 اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن یہ والا کیس ہے جو آج ہم جس کی وجہ سے ہم کھڑے ہیں، وہ آج کوئی بھی بات نہیں. میں پھر کہتا ہوں امریکہ اور چین کو ملا کر ہندوستان کو پریشر ڈالنا ہے، اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں، اس کے ساتھ ہی یو این ہیومن رائٹس کمیشن میں یہ سارے کیسز بیک وقت میرے خیال میں تو اب تک موو ہو جانے چاہیے تھے. اگر نہیں ہوئے تو کل تک کریں. جی شادیہ مری جی بالکل. ایک تو میں اس تجویز کو انڈورس کروں گی جو میں نے پہلے بھی کہا کہ یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل اور جو ان کی یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کمیشن ہے وہ. دوسری بات دیکھیں جو جنگ کا، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جنگ کا جو اندیہ آج دیا نا، مجھے لگتا ہے یہ صرف ہندوستان کے لیے، پاکستانی قوم کو بھی ڈرانے کے لیے دیا گیا ہے کہ تم لوگ اگر اور بات کرو گے تو جنگ کا خطرہ ہے. تو میرے لیے تو یہ انٹرپریٹیشن بھی ہے. تو اب ان چیزوں سے میں نہیں سمجھتی کہ پاکستانی قوم ڈرنے والی قوم ہے، لیکن خدارہ ڈپلومیسی کو مضبوط کریں. خدارہ وہ سٹیپس ہمیں پہلے بتائیں کہ آپ نے ان پچھلے 2 روز میں آپ نے خود کیا کیا، ہمیں یہ بتایا جائے. ہمیں یعنی کہ آج کچھ نہیں بتایا گیا وچ مینس کچھ نہیں ہوا، کیونکہ فارن منسٹر خود موجود نہیں ہے. ہو از دا فیس آف ڈپلومیسی، وہ خود موجود نہیں ہے. آئی وڈ سے گو ٹو دا یو این. اینڈ آج جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ OIC کو ایکٹیویٹ کریں اس ایشو کے اوپر. اگر آپ OIC کی تمام لیڈرشپ کو اکٹھا نہیں کر سکتے تو خدارہ فورن منسٹر کے حد تک اس کو اکٹھا کریں. گیو اے اسٹرانگ میسج ود اے اسٹرانگ پوسچر. جہاں آپ کو ضرورت ہے آپ کو کام ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے دکھائیں، جہاں اگریسو ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے دکھائیں. ہم خود چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ریئیکشن ایسا ہو کہ دنیا کہے کہ پاکستان ریئیکٹڈ ٹو دس ایشو، لیکن اس وقت یہ نہیں ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ اس وقت اویئر کریں گے جب آپ خود یہ ایکٹیویٹ ہوں گے، خود انرجائز ہوں گے، پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیں، پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں.
पार्लियामेंट्री कमेटी बना लें, तमाम पार्टीज को इकट्ठा कर लें। ये जोश और जज्बा हर पार्टी की लीडरशिप में है, उनको इकट्ठा करें एक टेबल पर, उनको कहें चले जी हम यूएन जा रहे हैं, हमारे साथ यूएन चले, वी विल टॉक टू द पीपल देयर, वी विल टॉक टू द लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, बट एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग, स्टार्ट डूइंग समथिंग। और जिस डिफेंस ना तलाश करें ज़बान इसके में अंदर। बात की जाती है ना जी, वो बड़ी अहम है। ये बात करनी चाहिए वज़ीर आज़म को भी, हम भी करेंगे, जिसका जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने किया कि जेनोसाइड का ख़तरा है। और ये आपको रेज़ करना पड़ेगा कि जिस तरह नाज़ीज़ ने यूरोप में, ख़ास तौर पे पोलैंड में जो है वो लोगों को इकट्ठा करके गैटोवाइज करके मारा था, उसका एक खतरा खड़ा हो गया है। तो दुनिया को सेंसिटाइज, जिस ज़बान में और जिस तरीके से आपने सेंसिटाइज करना है वो करना पड़ेगा ना। लेकिन आज वो चीज़ हमें वज़ीर आज़म की तकरीर में नजर नहीं, उम्मीद है कल तक मामला हम देखना चाहते हैं, हम तनकीद पे नहीं रुकना चाहते, हम देखना चाहते हैं वो एटीट्यूड। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।